अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में सियासत पे भी बात होगी, मईशत पे भी बात होगी, आने वाले बजट पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले यकीनन जिक्र होगा आज होने वाले अलसुब जो इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, ट्रेन का जो हादसा पेश आया जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, जो इंतहाई कीमती जानों का उसमें ज़िया हुआ। 51 के करीब अभी तक डेथ टोल है, उसके साथ 100 से ज़ायद उसमें अफराद ज़ख्मी भी हुए। ये ख़बर इंतहाई अफसोसनाक है। डेफिनेटली एक जान भी अगर ज़ाया होती है तो वो किसी के लिए शायद वो पूरी दुनिया होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि इस पर पॉलिटिक्स होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुबह ही जब ट्वीट की जिससे ये इत्तला आई, और डेफिनेटली ग्रेजुअली डेथ टोल में इजाफा हुआ, लेकिन उन्होंने सुबह कहा कि आज सुबह ट्रेन को घोटकी के मुकाम पर पेश आने वाले हौलनाक हादसे और इसके नतीजे में 30 मुसाफिर की अमवात पर बेहद रंजीदा हैं। वजीर रेलवे को जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत भी की है, साथ ही जख्मियों के लिए मुकम्मल तिब्बी इमदाद का तमाम यकीनी बनाने और जांबाक अफराद के अहल खाना को भरपूर मावनत फराहम करने की हिदायत जारी की है। और उसके साथ साथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेलवे के हिफाजती निज़ाम में नक़ाइस की निशानदेही के लिए जामा तहकीकात के अहकाम भी सादिर कर रहा हूँ। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उसकी इंक्वायरी भी करें, आप उसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करें, उसके बाद आप जिम्मेदारों का तयन भी करें, उसके बाद उनको जो उनकी सजाएं हैं वो दें, लेकिन उस पर सियासत ना करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त भी जो नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा है उस पर सियासत ही हो रही है। ठीक है, पॉलिटिकल गेम्स हैं, आप जरूर करें, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो अपकमिंग बजट है वो भी आज सेशन के इजलास का बजट इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है, 11 तारीख को पेश होगा। क्या तजावीज़ है कराची को लेकर? सिंध और वफाक आमने सामने है। कराची की तरक्याती जो फंड्स हैं या तरक्याती जो पैकेज था उस पर भी अब सियासत बाकायदा तौर पर शुरू होगी। ये क्या मामलात हैं, बात करते हैं। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब MNA हैं, PTI के सीनियर रहनुमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उसके साथ साथ बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर से उनका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जीवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। शर्मिला फारूकी साहबा सिंध असेंबली में MP है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आप आई गेस इस इजलास से आ रहे हैं, तो जो मैं अगर ये बात कर रही हूँ कि ट्रेन हादसे को लेकर या इस तमाम चीज़ों को लेकर बात कंक्रीट बात से ज़्यादा हम पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं या इवन ऑपोजिशन जमाते, तो क्या अभी भी वहाँ पे माहौल यही है? जो मैंने लास्ट देखा उसमें यही था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। और आज 6 और 7 तारीख जो है सिर्फ सूबह सिंध के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख के लिए स्याह दिन के तौर पे मनाया जाएगा। जब भी इसको इन तारीखों 7 और 6 जून को जब भी ये दिन आएंगे, क्योंकि कल एक वाक़या कराची के अंदर हुआ और जो बहरिया टाउन के अंदर, जी जी जी, वो बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही शर्मिंदा वाक़या था कि जिसके अंदर अमलाक भी जलाई गई, जिसके अंदर सब कुछ हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा जो उसमें मुझे जो तकलीफ अमल नज़र आया वो था पाकिस्तान ना खपे के नारे, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ अमल था। अगर ये आप हुआ है वहाँ पर? जी जी जी, अच्छा, जब पुलिस कहाँ थी? अभी यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप पहली बात तो ये कि आपका मकसद क्या था वहाँ आने का, एक 10-12 हज़ार आदमियों को ला कर लश्कर कशी करने का। अगर आपको कोई एतराज़ है बैरिया टाउन से या किसी और से, तो जैसे उन्होंने नाम लिया कि जी हम जो है DHA सिटी, हम बैरिया टाउन, हम फ़लानी सोसाइटीज़, हम फ़लानी, हमें ये नहीं चाहिए, हम इनको तबाह बर्बाद ठीक है कर देंगे। तो ठीक है, उसकी वजह क्या? चले इस पे तो मैं ज़रूर अच्छा, बात करती हूँ, लेकिन उसके उसके साथ 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 वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक इतना बड़ा दिन था, स्याह दिन, कि जब पाकिस्तान के अंदर कराची जैसे शहर में इतना बड़े नारे लग रहे थे और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। तो उसके साथ साथ और फिर आज का दिन जो आज, ट्रेन का हाँ, फिर वो हादसा। रात जब गुजरी तो जब सुबह 3:15 बजे के करीब एक हादसा हो गया घोटकी के अंदर, जिसके अंदर अभी तक जो ऑफिशियल आ रही हैं वो डेथ्स आ रही हैं 51 के करीब, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाया गया कि जी 100 से भी ज़्यादा है। अल्लाह ना करे 100 से ज़्यादा हों, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं उन्हें सेहत याब करे। ठीक है, लेकिन ये कि सियासत, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इस एक्सपीरियंस से गुज़रा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी
اور وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف صاحب. 1990 کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے پنو عاقل کے اوپر بہاؤدین ذکریہ بہاؤدین ذکریہ ٹرین کا, اور 309 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. تو اس وقت میں وہاں موجود تھا کیونکہ میرے خاندان کی 6-7 کیجویلٹیز ہوئی تھی اور 15-16 زخمی ہوئے تھے. صحیح ہے. تو اس وقت میں نے اس وقت بھی سیاست دیکھی جو مطلب سیاست میں یہ نے تو- آج ہاں دیکھی. ٹھیک ہے, اسی سے ہمیں آگے جیوا صاحب میں ذرا اس پہ ذرا مختصر بات کر لوں شرمیلا صاحبہ سے, پھر آپ کے پاس آتی ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, کیا وجہ ہے کہ ہم اس افسوس کی گھڑی میں یا کسی غم کی گھڑی میں بھی ہم بٹے ہوئے اور حصے بکھروں میں نظر آتے ہیں؟ کم از کم ایسے موقعوں پہ جہاں پہ کچھ گھروں میں یقیناً ماتم ہو رہا ہوگا, تو ہمیں ان ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ آئے دن اور ہر کچھ عرصے بعد ہم اس قسم کے واقعات ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں. جی بہت شکریہ نادیہ. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور ایسا واقعہ ہے کہ دل دہل جاتا ہے کہ نہ صرف ایک جو ٹرین ہے وہ اپنی پٹری سے اتر گئی, بلکہ جو سامنے والی ٹرین آ رہی تھی جی اس کو کوئی سگنل نہیں تھا. پھر جب بریکس لگائے گئے تو پھر بریکس بھی نہیں لگے, اور اس کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. میں نمبرز میں نہیں جاؤں گی کیونکہ انسانی جانوں کو نمبرز کے اندر نہیں کوانٹیفائی کیا جا سکتا. نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں. لیکن دیکھیے ایک بہت اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ پچھلے 2 سال 10 ماہ کے اندر 8 ٹرین کے ایسے حادثات ہو چکے ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 50 سال میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو شاید کہہ سکتے ہیں ہیومن ایرر یا جو بھی انویسٹیگیشن کے بعد معلوم, لیکن 2 سال 10 ماہ کے اندر یہ 8واں ٹرین کا حادثہ ہے. پچھلے جو 7 واقعات ہوئے, جو حادثات ہوئے, اس کی ذمہ داری کس پہ تعین کی گئی, کیا ایکشن لیا گیا, کیا کریکٹیو میجرز لیے گئے, ہمیں نہیں پتا, صحیح ہے, ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر ہر کوئی تو گاڑی یا جہاز سے سفر نہیں کرتا. جو عام آدمی ہے وہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں یا ادھر سے ادھر جانے میں یا ٹرین کا ہی سفر کرتا ہے نا. بالکل اور ٹھیک یہ ہے, بہت لیکن شرمیلا صاحبہ common بڑی دو- معذرت کے ساتھ کسی بھی ادوار میں آپ چاہے وہ 85 سے پہلے کے ادوار دیکھ لیں, 85 کے بعد کے ادوار دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے دور حکومت دیکھ لیں, پی ایم ایل این کے دور حکومت دیکھ لیں, پھر چاہے یہ دیکھ لیں, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ٹریک پہ اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ کوئی کام ہوا ہو یا اس کی چیزوں پہ کام ہوا ہو. تو پھر میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ مل بیٹھیں, اور جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ واٹ از دا ایگزیکٹلی ریئل ایشو, اور کہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی ہے, کہاں پہ ریپیئر ہونی ہے, کہاں پہ اب کام ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اسی اچھے اس نوٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں, ٹھیک ہے, میں بالکل بھی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن جب پہلا واقعہ ہوا تھا اس حکومت میں, اور ظاہری بات ہے یہ حکومت تو دعویٰ بھی کرتی انصاف کا اور یہ کہ جی ہم ہر چیز میں سدھار لے آئیں گے, ٹھیک ہے, تو پہلے واقعے کے بعد ہی کریکٹیو میجرز لے لینے چاہیے تھے, ذمہ داران کا تعین ہو جانا چاہیے تھا. کیا ہم کتنی 188 لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں ان ٹھیک ہے, 8 جو چیز پہلے نہیں ہوئی, لیکن دیر از آلویز فرسٹ ٹائم. مجھے شرمیلا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, خدا کرے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں, میں آپ کی طرف ضرور واپس آتی ہوں. اچھا, جب ہم عارف جیوا صاحب یہ جو سیاست کی ہم بات کریں, اگر آپ کا بھی اپنا ہو کہ آپ کو پتہ یہ چلا ہو کہ کبھی ریلوے کی حالت پہلے ادوار میں سدھری ہو, اگر آپ کا کچھ ہے تو ضرور اپنا انپٹ دیجیے گا. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پالیٹکس کی, اس ایشو کو لے کر پالیٹکس, سندھ کے ترقیاتی پیکج کو لے کر پالیٹکس, الزام تراشیاں, ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ آپ بھی سن لیجئے گا, واپس آتے ہیں تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب اور سی ایم سندھ کی گفتگو. پنجاب کو روڈ سیکٹر میں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت کو پروونشل روڈز بنانے کے لیے. 72 ارب روپے کی اسکیم ہے, 72 پوائنٹ سم بلین. مجھے خوشی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں, بلوچستان میں کریں, کے پی کے میں کریں, اور ڈیٹیلز میں نے دی ہیں اس میں, لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 ہفتے سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک تعصب کی سیاست کے اوپر اتر آئے ہیں. وہی پرانا کارڈ, سندھی نیشنلزم کا کارڈ. سندھ کے عوام جو ہیں یہ سن کے 50 سال سے بیزار ہو چکے ہیں. کراچی سے لاہور موٹر وے بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لاہور سے سکھر تک تو موٹر وے حکومت اپنے پیسوں سے بناتی ہے.
जैसे ही सक्खर शुरू होता है, यानी सिंध का चले घोटकी से सक्खर तक, तो उसको ले आए उबाड़ो से। सक्खर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे, पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। हमारी हुकूमत के ये 3 साल हैं, उसके अंदर उन 3 सालों से कम से कम कोई 32% ज्यादा रकम रखी गई है। 300 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहली दफा वफाक में हुकूमत बना रही है, जिसकी सिंध में हुकूमत नहीं है, 300 अरब रुपए इन मोटरवेज के ऊपर काम कर रही है, जो सिंध की तारीख की पहली मोटरवेज है। अब मैं आपसे पूछता हूं वजीर आला साहब, 6 दफा सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, 4 मरतबा वफाक में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है। पीपल्स पार्टी को पहली दफा जब इक्तदार मिला, उसको निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मोटरवेज बनाने के लिए, मैं सिंध के अवाम को ये बताना चाहता हूं, आपको पता है इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 0, 1 रुपया नहीं आज तक खर्च किया ये मोटरवेज बनाने के ऊपर। तो ये वो है कि 2 हाथियों की लड़ाई में जो है वो घास बेचती है और घास जो है वो कराची है, ऐसी है ये सिंध है। देखिए, मैं एक तो पहले जो रेलवे हादसा हुआ है उस पर तो बड़ा आपने भी अफसोस किया, आफ्ताब भाई ने भी किया। देखें, बात ये कि ये हादसा कोई सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट में नहीं हुआ है, ये शौकत अजीज़ साहब थे तब भी जो है वो ये हादसे हुए हैं, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब भी ये हादसे हुए हैं, ये जब बेनज़ीर साहिबा थी तब भी ये हादसे हुए हैं, या इवन तो आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिनकी भी गवर्नमेंट रही है हादसे होते रहे और फिर जो है ये डिबेट या बहस चलती रही है। जब भी हम बात सुनते हैं किसी भी पॉलिटिशियन की तो वो आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी जो है उसकी बात जब होती है तो आम आदमी को जो है वो आपने डिलीवर करना है। आम आदमी को आपकी डिबेट से कोई मकसद नहीं है कि आप क्या डिबेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो भी अपोजिशन में होता है वो हुकूमत में जो होता है उसके जो है वो अगेंस्ट ही बात करता है। देखिए, इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए। जब के इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, जिसे हम केएससी कहते हैं, वो जब प्राइवेटाइज हो रही थी या के इलेक्ट्रिक बनने जा रही थी तो हमने सजेशन दी थी कि आप जो है पूरा शहर उनके हवाले नहीं करें। सही है। जब से के इलेक्ट्रिक बना है आज तक कराची के अंदर बिजली का मसला हल नहीं हुआ, बिजली के वही हालात हैं बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमने सजेशन ये दी थी, दुनिया में आप चले जाएं कि चाहे वो टेलीफोन कंपनीज़ हों, चाहे वो गैस कंपनीज़ हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक की कंपनीज़ हों, वो 3-4 कंपनीज़ जो हैं बड़े बड़े शहरों में काम करती हैं। हमने ये सजेशन दिया था कि जब उस ज़माने में जो है सुरजानी टाउन और स्कीम 33 डेवलप्ड हो रहे थे, हमने कहा ये एरिया इनको दें, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालें, उधर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग करें। ये हमने इनसे कहा था कि जी आप अब ट्रैक की बात आ जाती है। जब आप कोई बजट बनाते हैं तो आप कहते हैं जी कराची से लेके पेशावर तक इतना खर्चा आएगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में। ये तो अंग्रेज़ करके गए, उसके बाद तो हमने कुछ नहीं। आप कम से कम कराची से हैदराबाद शुरू करें या आप जो है वो लाहौर से पेशावर शुरू करें। कम से कम किसी जगह पे ये चीज़ें जो इसको अपग्रेड करना है उसको तो करें। नंबर 1 ये। सेकंड जो आपका कराची तरक्याती बजट की बात है, देखें स्टैंडिंग कमेटीज़ क्यों बनी हुई है। हम जो सुनते आ रहे हैं, हमें जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो बजरिया टीवी या बजरिया सोशल मीडिया मिलती हैं कि जी जो सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी फेडरल कहती है कि जी वो अपना, अभी असद उमर साहब भी ये कह रहे थे कि जी प्रोविंस अपना हिस्सा नहीं डाल रही है। फेडरल मुराद अली साहब कहते हैं, शाह साहब के जी फेडरल अपना जो है हिस्सा पूरा नहीं दे रही। तो फिर जो आप हिस्सा देते हैं सूबे को, जब आप बजट फाइनल करते हैं और सूबे का हिस्सा रखते हैं तो आप स्टैंडिंग कमेटीज़ को पावरफुल करें। जो भी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन भी बैठी हुई है, आप उनको पावरफुल करें और उनको इख्तियार दें कि जी ये बजट है, इस बजट में हमने सिंध गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को इतना पैसा देना है, इसमें से इतना हम एलोकेट आपको कर रहे हैं, इतना फेडरल दे रही है और आप जो है ये ग्रीन लाइन मंसूबा है या जो K4 का मंसूबा है, जितने भी मंसूबे कराची, हम सिर्फ कराची की बात, हम पूरे पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं लॉ लेकर आएँ, आप ये पॉलिसी लेकर आएँ कि जी कम अज़ कम एक आम आदमी को मतलब नहीं है कि आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, कल दोबारा इमरान खान साहब होंगे या कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होंगे या पहले कोई और थे। आम आदमी को ये मकसद है कि जी क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारे मसाइल को हल करा और किस तरीके से हल हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसी बात को आपसे आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि आप भी कराची से ही ताल्लुक आपका भी है। मुझे ये बताएं कि ये जो तरक्याती पैकेज हम हमेशा सुनते हैं कि जी 100 अरब का हो गया, फिर 300 बिलियन का भी असद उमर साहब जिक्र कर रहे थे कि जी उन्होंने ये मोटरवेज पे बना रहे हैं, चाहे वो सक्कर टू मुल्तान हो, फिर सक्कर टू हैदराबाद हो। लेकिन उसके बावजूद जब ये
پروونشل لیول پر سندھ کارڈ کو کھیلا جاتا ہے یا پھر یہ ایک جو بحث ہوتی ہے تو اس کا بتائیں نا پھر اس کا لانگ ٹرم حل کیا ہے؟ اصل میں عوام پس رہے ہیں کیونکہ عوام کو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی یا ان تک نہیں پہنچ رہی. اچھا دیکھیں نادیہ، اس کا جو حل ہے جو میں نے محسوس کیا، میں جب بھی آپ پتہ ہے ٹاک شو میں بیٹھوں یا کہیں بھی بیٹھتا ہوں، میں اپنی ایک رائے لے کر بیٹھتا ہوں. میں یقیناً حکومت کا نمائندہ ہوں، میں حکومتی بینچز پہ بیٹھتا ہوں، لیکن میں کراچی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں کراچی کی آواز ہوں، میں کراچی کے درمیان رہتا ہوں صوبے سندھ کے اندر. کراچی وہ شہر ہے جو 95% صوبے کو دیتا ہے کما کر، 65% وہ وفاق کو دیتا ہے، لیکن اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو کچھ نہیں دیا جاتا. اس کا حل جو ہے، جو میں نے اس کو بہت غور کیا، اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی منتخب لوگ ہوں، جب تک آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے بجٹ بناتے وقت، جب تک آپ ان سے پوچھیں گے نہیں کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے مطابق آپ چیزیں. اب ایک فار تو ایگزامپل، اپوزیشن کو تو یہ شکایت ہے نا، سندھ گورنمنٹ کو یہ شکایت ہے کہ آپ این ایف سی میں پورا شیئر ان کو نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. یہ آج نہیں ہے یہ شکایتیں. کراچی کا حال آج ہوا ہے کیا؟ یہ 2 سال یہ میں بات ہوا ہے. صرف کراچی کی نہیں نا، بات تو پورے سندھ کی ہے. میں پورے سندھ کی بات کرتا ہوں. سندھ کا حال آج ہوا ہے کیا؟ سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے؟ چھٹی ہے میرے خیال میں. پیپلز پارٹی 6 دفعہ حکومت میں آ چکی ہے. سندھ کے اندر کون حکومت کر رہا ہے آج بھی؟ رورل سندھ. دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے. آپ جو اس وقت کراچی سندھ جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، رورل اور اربن. اچھا اب رورل اس پر حکمرانی کر رہا ہے اربنس کے اوپر، کیونکہ شہر کے اندر تو ان کی کوئی اکثریت نہیں ہے. کراچی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، یہ. لیکن یہ پھر ایک لمبا لمبی نہیں ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ وہاں کے بلا تفریق وہاں کے منتخب لوگوں کو بٹھائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جی ہم آپ کی پرابلمز کیا وہاں ہیں. کے منتخب لوگ کون ہیں؟ وہاں کے منتخب لوگ پی ٹی آئی ہے، وہاں کے میں منتخب لوگ ایم کیو ایم ہے یا پھر پیپلز پارٹی ہے. نادیہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان 2 سالوں کی ساتھ ساتھ پچھلے بھی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی آج کے 2 سال 3 سال بھی شامل ہیں کہ کوئی ایسا نظام، ایسا میکینزم ہو. جیسے جیوا صاحب نے کہا کہ سٹینڈنگ کمیٹی نا، اس میں ساروں کی نمائندگی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شہر کی طرح سب سے، فار ایگزامپل اگر آپ نے کراچی کے لیے کچھ کرنا ہے تو کراچی کے لوگوں کو لیں، حیدرآباد کے لیے کچھ کرنا ہے تو حیدرآباد کے. میں اس کا جواب ذرا شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے بھی لے لوں. شرمیلہ صاحبہ، ابھی آپ نے اسد عمر صاحب کو بھی سنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 32% پچھلی کسی بھی حکومتوں سے زیادہ اس دفعہ ہم نے 32% زیادہ کیا ہے. جو پروجیکٹ ہیں اس میں گرین لائن بھی ہے، K4 بھی ہے، رین سٹارم ڈرینیج بھی ہے، دیگر انفراسٹرکچر کی بھی ہیں. تو پھر یہاں سے بھی اتنا پیسہ فلوٹ ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے صوبے کے حالات، صوبے کی صورتحال، صوبے کے دارالخلافہ کراچی کے حالات بدلنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ بہت شکریہ نادیہ، فائنلی آپ میرے تک آ گئی ہیں. میں نے بڑا لمبا تبصرہ سنا ہے اپنے 2 مہمانوں کا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ جو ایشو آ گیا ہے کہ جناب سندھ کو وہ پروجیکٹ نہیں دیے جا رہے جو بالکل دینے چاہیے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں اس بات کے اوپر کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کا جو طریقہ کار ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتی ہوں. وہ آج بھی اجلاس ہو رہا ہے، میرے خیال ابھی بھی چل ہی رہا ہے. ختم ہو گیا؟ نہیں، اجلاس ختم ہو گیا. آرٹیکل 156(2) کے تحت لمبا چوڑا ہے، لیکن نیشنل اکنامک کاؤنسل شال ریویو اوور آل اکنامک کنڈیشن of the country and shall for advising the federal government and the provincial government formulate plan in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plan it shall amongst other factors ensure balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of policy set out in chapter 2 of part 2. ٹھیک ہے؟ It will be balanced and equitable. یہ امپورٹنٹ چیز ہے این ای سی کی. اب جناب آ جاتے ہیں کچھ فگرز کے اوپر. 2017-18 کے اندر جو اسکیمیں سندھ کو دی گئی تھیں وہ 27 تھیں. میں اب اس کی لاگت میں نہیں جا رہی، اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا. 2018-19 جب یہ حکومت آئی تو اس سال اسکیمیں کم کر کے 22 دیں. 2019 اور 20 کے بجٹ کے اندر جو اسکیمیں دی وہ 13 رہ گئیں. 13. 2020 اور 21 کے اندر جو اسکیمیں سندھ کو ملی وفاق کی جانب سے وہ 10 ہو گئیں. اس سال 2021 اور 22 کے اندر کتنی سندھ کو اسکیمیں دی جا رہی ہیں؟ 2.
اب آ جائیے کہ اسی سال اب میں پورا ڈیٹا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جی 2017 18 19 19 20 کے نا پنجاب پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا شرمیلا، جی تھوڑا اچھا سا اب آ مختصر جاتے کر ہیں دیں۔ پنجاب کو کیا اسکیمیں دی جا رہی ہیں 22، سندھ کو دی جا رہی ہیں 2، کے پی کے کو دی جا رہی یہ ہے ایتھنیسٹی سے یہ سندھ پنجاب اس بحث سے ہم کبھی نکلیں گے بڑی معذرت کے ساتھ، آپ اپنی بات کریں لیکن وائی ڈو وی گو فار دا کمپیریزن سچ لائک کہ سندھ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پنجاب کے ساتھ۔ شرمیلا میں آپ کی اجازت سے شرمیلا سے ایک سوال کر لوں؟ میں آپ کو اجازت نہیں دے رہی کیونکہ میں نے اپنی بات ختم نہیں کری۔ نہیں میں تو ایک دس از ناٹ این ایشو اباؤٹ سندھ۔ اچھا چلیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ آپ نے اکویٹیبل اور بیلنس ڈیولپمنٹ کرنی تمام صوبوں میں، ٹھیک ہے؟ زیادتی کہاں سے ہو رہی ہے؟ زیادتی وفاق سے ہو رہی ہے، زیادتی پنجاب نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو یہ جو نمبر آف اسکیمز ہیں مختلف پروونسز کے نا پڑھ کے اچھا چلیں آپ دیکھیں، ایک جگہ 22، ایک جگہ 21، ایک جگہ 15 اور سندھ میں 2۔ اوکے جلدی سے کوٹ کریں تو پھر میرا بجٹ پہ آؤں۔ اچھا میں یہ صرف ایک سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو 2018 میں آئے نا، 2016-17 کے اندر کتنی اسکیمیں تھیں؟ ہمیں تو آج کہہ رہے ہیں نا کہ آپ 20-21 کے اندر 2 اسکیمیں ہیں آپ کے پاس، تو 17-18 میں کتنی تھی؟ 16-17 میں کتنی تھی؟ گریجولی کم ہوتی چلی گئی نہیں تو وہ جو کمپلیٹ ہوئی وہ اسکیمیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اگر 2 بھی ہے نا نادیہ، اگر 2 بھی اسکیمیں تو وہ ہونا یہ چاہیے کہ اگلے بجٹ سے پہلے وہ کمپلیٹ تو ہو جائیں کم سے کم۔ 2018-19 سے لے کے 27 سے شروع ہوئی تھی، پھر وہ 22 کے اوپر گئی، چلیں ٹھیک ہے۔ عارف جیوا صاحب، پاکستان کی اکانومی بجٹ آنے والا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی ہم نمبرز دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایون تو اسٹاک مارکیٹ کو دے کر ہو یا آپ کا جی ڈی پی ہو، یہ چیزیں ہوں، یہ بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن میں نہ مانوں کہتے ہیں جی فرسٹ نمبرز ہیں۔ اب یہ اس کا تعین کیسے ہوگا اور وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ آپ کو آگاہ کریں یا عوام کو آگاہ کریں کہ جی یہ جو نمبرز گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں یہ فرسٹ نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے، وہ کون سے انڈیکیٹر ہیں جو ہمیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں تو نمبر سے جو ہے وہ کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمارا نمبر سے کوئی لینا دینا ہے۔ ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک جو عام لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں، ان کو نمبرز کا فیگرز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں ایز اے بزنس مین، ایز اے بلڈر، جو بھی آپ کہہ لیں، یا ایک جو میں تجزیہ جو آپ کو دوں گا، میں گراؤنڈ پر ہوں، میں فیلڈ پر ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ 2 سال پہلے جو سچویشن تھی اس سے جو ہے وہ جو یہ فیگرز دے رہے ہیں اس سے کہیں قدرے بہتر سچویشن ہے اس وقت میں آپ کو گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ جو فیگرز گورنمنٹ دے رہی ہے، جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس سے بھی اچھے فیگرز ہیں، فیگرز برے نہیں ہیں۔ جو دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے بات کی اپوزیشن اور پوزیشن کی باتوں پہ ہم نہیں جاتے، ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر۔ گراؤنڈ کے اوپر اس وقت پوزیشن بہت اچھی ہے۔ جو بزنس کی ہم بات کریں، بزنس کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ سیمنٹ سیکٹر خود کہہ رہا ہے نا، یہ تو گورنمنٹ نہیں کہہ رہی ہے، ہمارا سیمنٹ سیکٹر سے تعلق نہیں، لیکن سیمنٹ سیکٹر آج کہہ رہا ہے کہ 40% سیل انکریز ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ سیمنٹ کی پرائز بڑھی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ ہم گورنمنٹ سے بار بار کیا بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے دیکھیں جو بھی 2 سال یا 2.5 سال ہو گئے، 30 ماہ ہو گئے یا 32 ماہ ہو گئے گورنمنٹ کو، یا تیسرا سال آنے والا ہے، گورنمنٹ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ باقی تمام چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں، باقی آپ تمام باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، باقی ہم جو گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں بزنس بھی ہے کووڈ کے ہونے کے باوجود، لیکن ہم گورنمنٹ سے بار بار یہ شکایت کہیں اس کو، یا ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ایک مثال سیمنٹ کی لے لیں آپ، سیمنٹ جو ہے اس وقت 600 روپے کا بیگ ہے، جو 2 سال پہلے 500 روپے کا بیگ ہوا کرتا تھا، یا 475 روپے کا بیگ تھا۔ اس پہ گورنمنٹ 170 روپے لیتی ہے ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی مد میں۔ سیلز ٹیکس جو ہے وہ تقریباً آپ کا 17% ہے، اور ایف ای ڈی جو ہے وہ تقریباً ایک بیگ پہ 50 یا 75 روپے، یا تقریباً 125 روپے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مینوفیکچرر یا کوئی بھی بزنس مین جس سے آپ 175 روپے ٹیکس لے رہے ہیں، تو کیا وہ اس پہ 175 روپے نفع رکھے گا؟ میں سادی سی اور سیدھی بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے 175 کو ملٹیپلائی بائی 2 کرنا ہے کہ گورنمنٹ کو، اگر میں منیمم بات کر رہا ہوں کہ 175 روپے گورنمنٹ کو دے رہا ہوں، تو 350 روپے مجھے بچنے چاہیے جب گورنمنٹ مجھ سے 175 روپے لے گی۔ یہ سمپل فارمولا۔ ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کو ہم پچھلے 1.5 سال سے ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے، چاہے سیمنٹ سیکٹر ہو، چاہے اسٹیل سیکٹر ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، ٹائلز ہے، سینیٹری ہے، یا کوئی بھی آئٹم کپڑا بن رہا ہے، آپ کم از کم جو آپ نے ایک کمیشن بنایا ہوا ہے، مونوپولی کمیشن، آپ ان کو ٹارگٹ یا ٹاسک دیں۔
ہمیں بھی ساتھ بٹھائیں، جو کنسٹرکشن سیکٹر سے لوگ ہیں یا فیڈریشن کے لوگ ہیں، ایف ای سی آئی کے لوگ ہیں، میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ابھی موجود ہوں، آپ جو ہے اسٹیل سیکٹر سے لوگ بٹھائیں، آپ جو ہے سیمنٹ سیکٹر سے لوگ بٹھائیں، آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ بٹھائیں اس میں سرکار، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ سیمنٹ 600 روپے کا بیگ اگر بک رہا ہے پاکستان کے اندر اور ایکسپورٹ ہو رہا ہے 450 روپے کے اندر، تو ان کو 450 روپے میں ایکسپورٹ کیسے وارہ کھا رہا ہے اور 600 روپے میں یہاں 450 روپے میں لوکل پبلک چلیں کو کیوں نہیں یہ تو میرا خیال ہے کافی ٹیکنیکل ہم بات سے ہے، جو اس پہ اگر کوئی ٹیم بیٹھتی ہے یا حکومت اس آخری پہ آپ لائن کو ہماری، جواب دیتی ہے. میں آخری لائن یہ کہہ دوں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. گورنمنٹ سے ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو فیزیبلٹی بنایا کرتے تھے ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے، تو ہم 2500 روپے اسکوائر فٹ پہ فیزیبلٹی دو سال پہلے بناتے تھے، اب 3000 پہ بنا رہے ہیں. وہ 500 روپے کس کی پاکٹ سے جا رہا ہے؟ ایک عام عارف آدمی صاحب کی پاکٹ سے جا رہا ہے. کنسٹرکشن سیکٹر کو تو وزیر اعظم نے کافی ریلیف نہیں دیا ہے، اچھا، مجھے تو لگا کہ نادیہ بڑا جیسے خوش بھی رہا ہے. ایگریڈ، اس میں نادیہ نے ایگری کیا. جاوید صاحب نے ابھی یہ کہا، ان کی باتوں میں دو باتوں میں تضاد تھا. یہ ایک طرف مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بزنس فلش کر رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر 40% بڑھ گیا ہے اس پرائس کے باوجود، جو پرائس یہ بتا رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیمنٹ جب بڑھا ہے تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی تو ملا ہوگا نا، کنسٹرکشن کے اندر ہوا ہوگا، کام ہو رہے ہوں گے، پروجیکٹس ہو رہے ہوں گے. تو وہ جو اصل ایشو جو ہے جس کی طرف یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہے ہماری یہ ڈیلی یوز کی چیزوں کی مہنگائی. عوام اس وقت کسی اور چیز پر بات نہیں کر رہی، وہ کہتی ہے کہ چینی، آٹا، یہ جو بیسک چیزیں ہیں اس کی مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں، جو کہ حقیقت ہے. اور ہم بھی اپنی حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے میجرز لینے چاہیے کہ لیکن اگر بزنس کمیونٹی کے جو وہ مسائل ہیں تو سر وہ ان تو کو بہت اچھے آپ جا رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو سالو کریں گے تو نہیں پھر وہ آگے اپورچونٹی چاہے وہ ان ٹرمز آف امپلائمنٹ ہے یا جو بھی ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریکارڈ شیئرز کی وہ یہ خرید و فروخت 1 ارب 1.5 ارب سے لے کر 2.25 ارب تک کی ہوئی ہے. آج کل مجھے نہیں پتا لیکن ریکارڈ ہوگی. اچھا، اسی طرح کنسٹرکشن کی جو ابھی بتایا جاوید صاحب نے کہ بہت اچھی جا رہی ہے اور کہ ٹیکسٹائل بہت اچھی ہے، ایکسپورٹس بہت اچھی ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف جو اس وقت مہنگائی ہے وہ، حالانکہ اس دفعہ تو کہہ رہے ہیں کہ کراپ بھی بہت اچھی ہوئی ہے، ریکارڈ کراپس ہوئی ہے. تو اس چیز پر اگر جب تک حکومت قابو نہیں پائے گی تو یہ ساری چیزیں ایک طرف لوگوں کی، غریب لوگوں کی اچھا، جو اس سے پہلے کہ میں شرمیلا صاحبہ کی طرف جاؤں کہ جو سندھ حکومت کے اس وقت جو تحفظات ہیں اور جن پہ انہوں نے ابھی بات بھی کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بات کی ہے بجٹنگ کے حوالے سے، وہ جو 100 ارب کا پیکج اناؤنس ہوا تھا، اس کا کیا سٹیٹس ہے سر؟ کچھ بتائیں نا کہ سندھ کے پروجیکٹ کتنا فیڈرل گورنمنٹ انویسٹ کر چکی ہے، کتنا دے چکی ہے، سندھ گورنمنٹ سے کتنا پرسنٹ آیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو 1400 ارب کا جو بجٹ پیش کیا تھا، پیکج جو گیا تھا نادیہ، اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا روداد سنا دوں. میں نے پہلی دفعہ یہ ہسٹری میں دیکھا، میں نے اپنی تاریخ میں، کیونکہ ممبر بننے کے بعد میں گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں، پرائم منسٹر صاحب اندر سے میٹنگ کر آتے ہیں، بریف لے کر یا میٹنگ کر آتے ہیں. الٹے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ پر گورنر صاحب ہوتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ان کے منسٹرز ہوتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر چیئروں پہ بڑی بشاشت ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ 1400 ارب روپے کا بجٹ اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد نکلتے ہیں باہر اور 3 گھنٹے کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ 1400 ارب میں سے تو 900 ارب تو ہم دے رہے ہیں. وہیں سے شروع ہو گیا. بھائی ہم عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نادیہ دے کون رہا ہے وہ یہ دیکھنا لیکن عوام کی حالت سدھری نہیں سدھری نا، تو اب کیوں نہیں سدھری؟ چاہے وہ وفاق نے دیا، چاہے وہ یہی سندھ تو نے دیا، اصل میں ہمارا میرا ایشو تو یہ ہے، میں تو اپنے پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ میرے حلقے کے مسائل. کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 1400 ارب میں سے ابھی تک سر یہی تو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں میں، جس کا جواب میں بھی تلاش کر رہا ہوں کہ وہ 900 بالکل اپنی حکومت سے بھی، اور سندھ حکومت سے 900 کا حساب سندھ حکومت دے دے اور باقی کا حساب وہ دے دے 500 کا. کبھی نہیں ملے گا سر. تو پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ، جب یہ بات کی جاتی ہے تو وفاق سے جواب یہ آتا ہے کہ جی ہم نے سندھ حکومت کو نہیں دینا، ہم نے عوام پہ خرچ کرنا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے شرمیلا صاحبہ؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، اور اس کا جواب میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی، کیونکہ سندھ حکومت کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے نا.
پی ٹی آئی کی حکومت نے یا کوئی خلائی مخلوق نے تو لا کے نہیں میں تو بٹھایا خود نا. اپنی حکومت سے یہ جواب دے رہا تمام لوگ جو اس وقت سندھ آپ بھی حکومت لے میں لیں جواب. بیٹھے ہوئے ہیں بشمول وزیر اعلیٰ کے, یہ عوامی ووٹ لے کر آئے ہیں نا, تو آپ عوام کے مینڈیٹ کو تو رد نہیں کر سکتے. آپ بھی نہ رد کریں عوام نا. سے رد کرنا ہے نہیں ایک سیکنڈ مجھے پلیز نادیہ کمپلیٹ کرنے دیں. آپ بڑے تحمل سے اپنے باقی مہمانوں کو سنتی ہیں, لیکن اچھا میرے سے سنیں شاید سنیں. آپ کو, میرے سے آپ کی پرانی دوستی ہے تو اس لیے آپ پرانی مجھ سے دوستی ہے نا, اس لیے اس کا فائدہ لے رہی ہوں میں. لیتی ہیں, اس کا فائدہ لے لیتی ہیں چلے آپ بات کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ کہنا کہ ہم عوام پہ, یہ عوام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جی پنجاب حکومت کو نہیں دیں گے, ہم پنجاب کو دیں گے, تو جی پنجاب حکومت عوام نے ہی الیکٹ کری ہے نا, اس پہ تو وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, یا کے پی کی حکومت یا بلوچستان. تو یہ چیزیں, یہ بیانیے, یہ ریٹورک, یہ بے فضول ہیں. آپ ایک ایکویٹیبل اور جسٹ ڈسٹریبیوشن کریں, بیلنس کریں, اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہر بار یہ کہنا چور ڈاکو لٹیرے کرپشن, آپ اعتبار کریں, آپ مانیٹر کریں. آپ وفاق میں بیٹھے ہیں نا, آپ کے پاس مانیٹرنگ میکانزم ہونا چاہیے. آپ مانیٹر کریں کہ کس طریقے سے. اب اگر کرپشن کی بات کروں تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ جو ٹرین تھی, وہ کیا نام ہے, جنگلہ ٹرین جو انہوں نے بنائی تھی وہاں کے پی کے اندر, اس کے اوپر تو یہ اسٹے آرڈر لے آئے. جب اس کے اوپر کرپشن سامنے آئی کہ 7 ارب روپے کی کرپشن آئی ہے, تو یہ, اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں جن کے اوپر الزام آیا ہے, معلم جبا کے اوپر بھی, تو وہ تو آج کابینہ میں بیٹھے ہیں. آیا ہے نا اس طرح, تو الزام لیکن شرمیلا, کیا آپ کی ان باتوں سے, معذرت میں ذرا ایک کوشچن کر لوں پھر آپ اس کو کنٹینیو کر لیں. آپ کی باتوں سے میں یہ کنسیو کر رہی ہوں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وفاق اپنا ڈال رہا ہے اپنا حصہ, اپنا شیئر, وہ سندھ گورنمنٹ کو دے, اور پھر سندھ گورنمنٹ اس کو آگے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ اس کو لگائے یا اس کو کام کرے. دیکھیے جب آپ شراکت داری کرتے ہیں نا, تو 50% سندھ گورنمنٹ دے گی, 50% جو ہے وہ وفاق دے گی, یا جو بھی فارمولا طے ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت سندھ جو اس صوبے کی حکومت ہوتی ہے وہ اسے ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اس کا ایگزیکیوشن میکانزم ہوتا ہے, ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یا جو بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پھر آپ ضرور اس کے اوپر مانیٹرنگ کریں, آپ مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں. نہیں تو اگر وہ ڈائریکٹلی پروجیکٹس بنائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. الٹیمیٹلی جا تو وہ عوام کے لیے رہا ہے اور صوبوں کی حالت سدھر رہی ہے. اب وہ آپ کے تھرو جائے یا وہ ڈائریکٹلی جائے. نہیں, ڈائریکٹلی جا نہیں سکتا نا. ڈائریکٹلی جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوبے کی جو ایک آٹونومی ہے اس کو یوزرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آپ سارے صوبوں کے اندر ڈائریکٹلی کام کر لیں. پھر تو صوبے آٹونومس نہیں ہوئے نا. پھر تو جاتے جاتے کتنا رہے گا. آرے جیوا صاحب, سر آرے جیوا صاحب کی رائے بھی لے لیتی ہوں. یہ میں نے جب یہ بات سنی ہے نا, دونوں ہمیشہ سے سنتے ہیں, یہ ٹرسٹ ڈیفیشیٹ ہے بیسکلی. نہ وہ 500 ارب کا بھروسہ کرنا چاہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ پہ, سندھ گورنمنٹ 900 ارب کا بھروسہ نہیں کرتی, وہ 500 ارب کا بھروسہ نہیں کرتے. اور دوسرا جو ہے, سب نے بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ کھلا میدان بنا ہوا ہے, سب نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جھنڈا ادھر لگانا ہے. تو یا تو عوام کا جھنڈا ایک لگا دیں ادھر کہ جی نہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ کوئی بورڈ لگے گا, نہ پی ٹی آئی کا کوئی بورڈ لگے گا, نہ ایم کیو ایم کا بورڈ لگے گا. جب یہ منصوبے مکمل ہوں گے, قائد اعظم کا آپ تختی لگا دیں ادھر کہ جی قائد اعظم یہ کہہ کر گئے تھے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے. بہت مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ تو سیاسی جماعتوں کو. بس یہ اگر کسی کہیں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کسی کی تختی نہیں لگے گی, تو یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. میری جو وہ کون سے, یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو وفاق کے پروجیکٹس ہیں, جس میں K4 بھی ہے, جس میں گرین لائن کا بھی ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ رین جو واٹر کا ڈرینیج ہے وہ بھی ہے, فردر انفراسٹرکچر. سندھ گورنمنٹ کے کیا اس میں پروجیکٹس ہیں؟ یہ تو سب وفاق نے تو اپنے فیڈرل ان کا جو میرا خیال ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں. نہیں ڈائریکٹلی تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ٹرسٹ ڈیفیشیٹ ہے نا, وہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو. اصل مسئلہ جو ہے نا وہی ہے, اصل مسئلہ جو آج ایک چھوٹی سڑک بھی بنتی ہے, وہ صرف یہ کراچی میں نہیں ہے. آپ لاہور میں دیکھیں, آپ اسلام آباد میں دیکھیں, آپ پنڈی میں دیکھیں, جب ایک 30 فٹ کی سڑک بنتی ہے جس کی لینتھ تقریباً آدھا کلومیٹر ہوتی ہے, جب وہ تکمیل پہ پہنچتی ہے تو ادھر اگر ایم پی اے جو ہے وہ نون سے ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوتا ہے, میں آپ کو کلیئر بات کر رہا ہوں, تو وہ دونوں, یا تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کونے پہ ایک کی تختی لگتی ہے, دوسرے کونے پہ یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ جیوا صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ماشاءاللہ بلڈر بھی ہیں. میرا حلقہ جو ہے وہ ہے گلشن معمار سے لے کر جنجال گوڑ سے لے کر اورنگی ٹاؤن تک کا. میں نے بھی وہاں ترقیاتی کام کیے, لیکن ایک تختی نہیں ہے. اور میں نے جو کام ہے جو ادارہ کر رہا ہے, اور عوام
اس میں نے یہ بھی تفریق نہیں کی کہ کون ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کس کا ہے، میں نے تو ہر ایک کو کہا کہ جی آپ کا کام ہونا چاہیے، مجھے خوشی ہوگی۔ اس میں ایگری کرتے ہیں میں ان کی بات کو، صرف ان میں نہیں، یہ ہم نے کوئی، میں کسی پارٹی کی تعریف نہیں کر رہا، ہم نے یہ پی ٹی آئی میں دیکھا ہے، شاید عمران خان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ زیادہ جانتے ہوں گے پرائم منسٹر کے اندر، لیکن جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہم یہاں پنجاب میں دیکھ رہے ہیں تو ان میں جو ہے وہ یہ تھوڑا سا یہ چیز ہے کہ یہ جو ہے اپنی تختی کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہاں فنڈ کے پیچھے ضرور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فنڈ ہر وہ بھاگ رہا ہوں، میں آج بھی بھاگ رہا ہوں، لیکن مجھے ہاں اس لیے کہ مجھے فنڈز چاہیے، مجھے اگر فنڈز نہیں ملیں اس بجٹ میں اناؤنس ہوگا، گے دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں ایلوکیٹ ہوگا، اور وہی جو این ای سی کی اجلاس اگر کی نہیں بات ہو ملے رہی گا ہے، تو بھرپور نہیں، احتجاج کروں اس گا۔ میں ایلوکیشن ہو رہی ہے، جو صوبوں کو ترقیاتی فنڈ دیے جائیں گے اس کی بھی ایلوکیشن، اور جو وفاق کرے گا اس کی بھی ایلوکیشن۔ مختصر سی بات شرمیلا فاروقی صاحبہ، ابھی بجٹ آیا نہیں ہے، آج سے بجٹ سیشن شروع ہوا ہے، 11 جون کو بجٹ اس میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت اپنے تمام انڈیکیٹرز اور تمام فگرز کے بہاف پر یہ بات کری ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، پھر الیکشن کو بھی اب ایک سال بیچ میں رہ جائے گا، 21-22 کا یہ آ جائے گا، 23 میں ہو جائیں گے، پلس وہ کہہ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز ہوں گی، ترقیاتی فنڈ ہوں گے، سرکاری نوکری، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کی سرکاری تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، کچھ مزید ٹیکسز نہیں لگیں گے۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں گے، یا آپ لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی جو آنے والا بجٹ ہے یہ عوام دشمن ہے اور یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ ہے، اور یا اس کے علاوہ کچھ اور پالیٹکس کرنے کو رہا نہیں ہے وہ اپوزیشن کے پاس؟ نادیہ، یہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ کے یہ تجزیہ کار بھی جانتے ہیں، اور یہ جہانگیر صاحب بھی جانتے ہیں کہ اب تک کون سا ایسا اقدام یا کون سا ایسا فیصلہ حکومت نے کیا ہے جو عوام دوست ہو۔ بجلی کی نرخیں اٹھا لیں، گیس کے نرخیں اٹھا لیں، ادویات کی نرخیں اٹھا لیں، فوڈ انفلیشن کو دیکھ لیں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اکنامک سروے کی اٹھا کے دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں اس حکومت کے خود شائع کردہ فگرز ہیں۔ میں نہیں اپنے گھر چلائی، اپوزیشن لے کے نہیں آئی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کس چیز کے اوپر یہ عوام دوستی دکھائیں گے؟ آج تک انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے؟ لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ لوگوں کے پاس آج اپنے گھر میں بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بلوں دینے کی سخت نہیں ہے، گیس گھروں میں آتی نہیں ہے، ادویات 500% اضافہ ہوا ہے، گیس میں 250% اضافہ ہوا ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ ایک الگ پروگرام یہ میں آپ کی بات تسلیم بھی کر لیتی ہوں، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ میں نے کہا بجٹ آنے تو دیں، اسمبلی میں پیش تو ہونے دیں۔ بجٹ میں ایسا کیا، یہ ایک مہینے کے اندر کون سی جادو کی چھڑی گھما لیں گے جس میں ہر چیز صحیح ہو جائے گی؟ نادیہ چلیں، یہ تو میں پھر ان کی جو جادو کی چھڑی جن کے پاس ہے ان سے پوچھ سکتی ہوں، لیکن عارف جیوا بجٹ کے بعد صاحب دوبارہ اپ کمنگ پروگرام بجٹ، کریں گے نا، پھر اوکے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحب آ رہی ہوں، اپ کمنگ بجٹ جو ابھی 11 جون کو پیش ہوگا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور آپ کی ریکمنڈیشنز؟ ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ جو 2 سال سے بجٹ آ رہا ہے، تیسرا یہ بجٹ ہے میرے خیال ان کی گورنمنٹ کا، سیم ہوگا، اس میں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا جو ہم اب تک دیکھ رہے ہیں۔ حکومت چیخ رہی ہے عوام دوست بجٹ ہوگا، نہیں دیکھیں، ریلیف دیں گے، وہ کیا ہوگا؟ بزنس کمیونٹی کو دیکھیں، ہم ایک پوائنٹ پہ بالکل متفق ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی متفق ہیں اور جماعتوں سے بھی متفق ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مہنگائی جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے گا کہ جس سے، کوشش تو کر رہے ہیں، ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا، دیکھیں اس ملک میں مزاج بہت کم ہے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کا، تو مزاج جب ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایکسپیکٹیشن ہماری یہی ہے کہ یہی بجٹ ہوگا، اس میں بجٹ میں کوئی زیادہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ بجٹ اگر سیم لاتے ہیں، کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں، جیسے ہمارے سیکٹر کے اندر جو آر ڈیز اور اے آر ڈیز لگی ہوئی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ان کو ریورس کرنا پڑے گا۔ پیکج جو دیا ہے، انسینٹو پیکج دیا ہے کنسٹرکشن کا، اس میں جو ابھی بات کر رہے تھے آفتاب صاحب، دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے، جو اس انڈسٹریل سیکٹر میں مہنگائی ہے اس کی وجہ سے جو ٹارگیٹ اچیو کرنا تھا پرائم منسٹر کو، جو انہوں نے انسینٹیو دیا یا پیکج دیا، وہ اس وقت تک صرف یہ گورنمنٹ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ 20 to 25% جو ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کیا، جو 100% آپ کو سال میں اچیو کرنا تھا یا 2 سالوں میں۔ ایکسٹینشن کیوں دی انہوں نے؟ ایکسٹینشن اسی لیے دی کہ جی اچیو نہیں ہوا ٹارگیٹ جو چاہیے تھا۔ اگر ان چیزوں پہ جو ہم سجیشنز دے رہے ہیں، ان چیزوں پہ اگر انہوں نے کنٹرول کیا تو اگلے سال تک انشاءاللہ ہم 100% پر ہوں گے۔ اور دوسرا، اس ملک میں ایک پالیسی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہونی چاہیے کہ جو پالیسی آج بنی ہے
اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کے ایم این ایز اور سینیٹرز کی انڈورسمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پالیسی جو ہے ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ چینج ہو تو پالیسی نہیں چینج ہو، تو سیاسی پالیسی چینج ہو تو پھر پالیسی چینج نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں اس سے پہلے کہ شمیلہ صاحبہ کی طرف جاؤں، کیونکہ بہت ساری چیزیں، کچھ انڈیکیٹرز انہوں نے ذکر کیا، کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں، مگر وہ والی بات کہ ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ایسا کیا آپ لوگ اس دفعہ بجٹ لے کر آئیں گے جس کو عوام دوست بجٹ کہنے پہ کہا جا رہا ہے یا نام دیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا نادیہ، پہلے تو میں اس سسٹم کے میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس میں کہ میں سسٹم کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکا. دیکھیں بجٹ آنا ہے نا، یہ بزنس مین طبقہ ہے، بڑے ماہر معاشیات بیٹھ جاتے ہیں آ کے رات کو، 4 تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، 4 مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ جہاں پر ان کے ساتھ سیمینارز ہوں، ان کے ساتھ بیٹھک ہو بزنس مین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور پھر سب کی رائے شامل ہو، سب ایک بات پہ اتفاق کریں کہ ہاں جی یہ بجٹ ہے. اپنی گورنمنٹ اپنی پتہ صورتحال کہ ہمارے پاس یہ آپ بھول تو نہیں رہے آپ گورنمنٹ؟ میں گورنمنٹ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ لیکن میں اپنی رائے کو رکھتا ہوں نا بھائی. نہیں، آپ کی رائے اپنی جگہ ہے نا. سر مطلب مجھے وہ آپ کے capacity پروگرام میں تھوڑی بیٹھ کر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، مجھے ہوگی گھر جا کر. لیکن آپ حکومت ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ سیکھنے کے لیے تو اس پارلیمنٹ میں آیا تھا کہ بھائی یہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے. کیا سیکھا آپ نے؟ کچھ نہیں سیکھا. مایوسی؟ مطلب مایوسی کے علاوہ ہے کیا مجھے بتائیں. کہ ابھی فار ایگزامپل جو ابھی آپ نے بات کی ہے، ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جی ابھی تو بجٹ پیش نہیں ہوا، لوگوں نے اپنی رائے بھی دے دی. بجٹ آنے دیتے، اس کے اوپر سہل حاصل بلڈ کرنا تو اپوزیشن کا کام ہے. نہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے نا اپوزیشن کو ہے. اگر آ جائے اس کے بعد آپ نے جس چیز پہ آپ اتفاق کرتے ہو اس پر آپ اتفاق کریں، جس پہ آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہو رائے دیں. لیکن آپ نے پہلے دن سے ہی اس کو بجٹ آنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، سمجھے نا، کہ جی یہ تو انسان دشمن دو بجٹ آئے گا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے انسان دوست بجٹ آئے گا. بھائی آنے دو، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بھیجا کس لیے گیا؟ اسی لیے تو گیا ہے کہ ہم اپنی رائے دے سکیں، اپنی بات کر سکیں، عوام کے فائدے کے لیے کوئی کا اقدامات کر سکیں. بزنس مین کو میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر وہ ہوگی، سینٹ کی کمیٹیز ہیں، سر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی، دیکھیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نا. آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑی آفتاب بھائی کریکشن کر دوں. یہ بھلے گورنمنٹ میں ہے لیکن بات اچھی ہے کہ یہ اپنی گورنمنٹ، لیکن ہم جو ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں سچی بات جو ہے، جتنا کمفرٹ ہمیں بزنس کمیونٹی کو جو ہمیں ہر سیکٹر میں انڈکٹ کیا گیا اس گورنمنٹ کے اندر، اتنا کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ کو میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر اگر رہا. میں یہ بات نہ کرتا تو یہ چیز سامنے نہ آتی. یہ دیکھیں پوائنٹ اسکورنگ اس کو کہتے ہیں. اچھا شمیلہ فاروقی صاحبہ، ابھی آپ نے ذکر کیا کچھ انڈیکیٹرز کا، آپ نے کہا کہ جی میں نہیں کہتی، وہاں پر ہے کہ انفلیشن ریٹ ہائی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، میرا خیال ہے حکومت کا فوکس بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آج فوربس کا بھی آیا ہے، انہوں نے بھی بتایا کہ کیا اکنامیکل گروتھ جو ہے وہ کہاں پہ آگے جانے والی ہے یا جا سکتی ہے. اس سے پہلے ہم نے موڈیز کے انڈیکیٹرز بھی دیکھے، اس سے پہلے ہم نے آئی ایم ایف کا بھی دیکھا، تو یہ بلومبرگ میں بھی یہ تمام چیزیں آئی ہیں، پلس اپنی جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں جو ایک نیوٹرل رائے بھی ہے. صرف یہاں پر مسئلہ جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کب کریں گی یا اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی پر کب ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہے یا پھر ہم نے اس پہ کھل کر سیاست کرنی ہے؟ مختصراً دیکھیے، نہ ہی عوام کے اوپر سیاست ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان فگرز کے اوپر سیاست ہو سکتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی بیچارگی کے اوپر سیاست. 3.8 جی ڈی پی کو آپ لوگ مانتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک ماہ کے اندر شوکت ترین صاحب نے ایسے کون سا جادو پھیرایا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو کہ آئی ایم ایف کی پریڈکشن تھی کہ 1.5 ہوگی اور ورلڈ بینک کی پریڈکشن تھی کہ جی 2 ہوگی. تو یہ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جناب وہ 4 سے اوپر چلی گئی. مجھے نہیں پتا اس ایک ماہ میں ایسا کیا ہوا، شاید آپ بتا سکیں یا آپ کے مہمان بتا سکیں. ظاہری بات ہے کہ نمبر اوپر نیچے کر دینا، آپ ملک کے وزیر خزانہ کچھ بھی کہہ لیں، ہمیں تو ماننا پڑے گا نا. لیکن نہ عوام اتنی بے وقوف ہے، نہ پارلیمان اتنی بے وقوف ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ بات آپ نے بالکل جس کو کہتے ہیں 16 نے درست کیا کہ بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. اگر الزامات لگتے ہیں تو پھر آپ اس کو پروو بھی کریں کہ جی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر آپ صحیح فگرز لے کر بھی عوام کے سامنے آ جائیں. تھینک یو ویری مچ شمیلہ فاروقی صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. عارف جیوا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مختصراً یہ کہ چاہے وہ سندھ کے ترقیاتی بجٹ کو لے کر ہو, چاہے وہ کراچی کے ترقیاتی بجٹ کو لے کر ہو, یا ایون وہ اپ کمنگ بجٹ کو لے کر ہو جو 2021-2022 پیش ہونے جا رہا ہے, سیاست نہیں کرنی ہے, اچھی بات وہ کرنی ہے کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو. نادم مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. صرف رائل فین سے ملے خوبصورتی اور دلکشی کا منفرد انداز. رائل فینس, ساتھ زندگی بھر کا. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی royalfans.com پر آرڈر کریں.